मैं बाल हूँ, इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता। मैं तारीक राहों में इंसानों का रहनुमा हूँ। मैंने बेशुमार कौमों को गुमराह किया। मेरा मकसद जमीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। इस ज़मीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, शायद शैतान परस्ती भी तब से ही वजूद रखती है। इस ज़मीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है और खुदा चाहे तो इसे एक कलमा कुन के ज़रिए ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुदा इन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि इसने ये ज़िम्मेदारी और अख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव ही इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाब किताब होना है। इन बुराइयों और शर में शैतान की एक तारीख़ी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है, एक ऐसी कुव्वत जिसे ज़माना कदीम से पूजा जाता रहा है। इन्हीं शैतानी कुव्वतों में एक नाम बाल, ज़बूर या बाल का है। बाल दरअसल ईरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने आका, सरदार और मालिक की है। ज़माना कदीम में सेमेटिक यानी सामी अक़वाम इस लफ्ज़ को इलाह या खुदा के मायने में इस्तेमाल किया करती थी और उन्होंने एक ख़ास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख़ी किताबों से पता चलता है कि बाबल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरक़ी वस्ती में बाल की पूजा होती थी। ख़ुसूसन लबनान और शाम और फ़लस्तीन की हरामी और कनानी कौमें इसकी पूजा करती थी और शायद बाल तारीख़ में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर अगारियत में था, जो 2000 साल कबल मसीह में शोरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में अगायब के इलाकों में माहिर असार ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहाँ ज़ेरे ज़मीन एक अजीमुल शान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियाँ और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। इस महल में पानी के इंतज़ाम, गुसल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। इन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था, जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा था। इस मंदिर में रखे तख्ती बाल देवता की तारीख़ी और ताकत व क़ुव्वत के बारे में अगाती ज़ुबान में मालूमात लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक बाल तूफ़ान का देवता है जो ज़मीन का सरदार है। बाल नहायत ही ताकतवर और मुतकब्बर देवता है जो दूसरे देवताओं और इंसानों पर हुकूमत करता है। बाल ने एल नामी देवता से लड़ाई की थी और इस जंग में शिकस्त के बाद वो आलम रवा में चला गया। बाल की बीवी या सीरियत और बहन अनायत मोहब्बत और जंग की देवी है जो अहल को कत्ल करती है और बाल की हुक्मरानी से दोबारा वापस मिलती है। इन तख्तियों पर लिखे मंत्र और गीत कुनानी लोग नए साल या फसल की कटाई जैसे मजहबी त्योहारों में पढ़ा करते थे। बाल की परस्ती करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत थी इंसानी तहजीब के लिए ज़रूरी है और वही फैसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरअक्स अहद वस्तिया के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता के नज़मों को पढ़ने से एक सच्चे खुदा और नबियों से नफ़रत करने लगता है और बाल की परस्ती के नतीजे में ज़िनाकारी, जंग, फ़हाइश और शहूत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक सईदानी और झूठा मजहब है। घर की तख्तियों से ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है। और यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी ज़िना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। फिर अहद नामा कदीम की बात करें तो इसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखती थी। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में एक था जो लालच और ज़िनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। इसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो इसकी मददगार है और इसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं कि लूसीफर यानी इब्लीस जब खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो इस वक्त बाल लूसीफर की जगह लेने की ख्वाहिशमंद रखता था।
لوسیفر نے خدا سے جب بغاوت کی اور اسے زمین پر پھینکا گیا تو اور بھی کئی جن اور شیطانوں نے ابلیس کا ساتھ دیا، ان میں بال بھی شامل تھا۔ لہٰذا بال لوسیفر کا ایک ساتھی بن گیا اور اس نے اس کی مدد کی تاکہ آدم کی اولاد کو بہکائے اور انہیں سچے خدا کی عبادت سے دور کر دے۔ لوسیفر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بال نے قوم نون کو گمراہ کیا تھا اور اس کے بعد اس نے فنی کی قوم کو اپنی پوجا میں لگا دیا۔ کہانیوں کے مطابق عالمی سب سے پہلے خود کو ایک بیل کے طور پر پیش کیا تھا جس کے بت کنان کے ہر مندر میں رکھے تھے۔ بعض زمانے میں بال مختلف قسم کے راکشی اور عجیب و غریب مخلوق کی شکل میں نمودار ہوتا رہا، جس میں ایک بکرا جس کی ایک بڑی دم تھی، یا دیو ہیکل مکھی بلی، اور دوسرے عجیب و غریب قسم کے انسان نما جانور شامل ہے۔ عالمی سطح قبر بال دیوتا کو شہرت تب ملی جب ابراہیم مذاہب میں بال کی پوجا شروع ہو گئی اور یہودیوں نے بال کو اپنا خدا بنا لیا۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت شروع کر دی اور مشرقی قوموں کے ساتھ شادی اور معاشرتی تعلقات بنائی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر بھی شر کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے تب شروع کی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تھے اور حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی اور وہی ہمیں ان فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کر دے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی واپس آنے پر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ان بال کے پجاریوں کی سزا قتل ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کا انکار کیا ہے جس خداوند نے انہیں مشکل وقت میں نجات عطا فرمائی تھی۔ بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد اسرائیل کو ابلیس نے گمراہ کر دیا اور وہ بال اور اشترات کی پوجا کرنے لگے اور خداوند خدا کو بھول گئے۔ علماء اور قاضیوں نے انہیں بہت سمجھایا اور شریعت موسیٰ پر لوٹ آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ اس شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی بستیوں میں بال کے مندر بنوائے اور ان مندروں میں کھلے عام رسمی زنا کاری ہوتی تھی۔ ان مندروں میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی جاتی تھیں اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے کہ بال دیوتا بچوں اور عورتوں کی بلی مانگتا تھا، لہٰذا بال کے پجاری انسان کو اس کے آگے ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال لیا جاتا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی اولاد اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرے اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل کو بخش دیا، کیونکہ خداوند خدا اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ انہیں انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہائے بغیر بھی اللہ انسانوں کو اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر سکتا ہے، یعنی سچا خدا زندگی بچاتا ہے اور بال جیسے باطل خدا لوگوں کی زندگی لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بال کی پوجا بادشاہ آخی اب اور ملکہ ایزابیل کے دور حکومت میں اپنے عروج پر تھی۔ ملکہ ایزابیل بال کی پوجا کیا کرتی تھی اور اس نے بادشاہ آخی آپ کو بھی شریعت موسیٰ سے ہٹا کر بال کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سچے خدا کے ماننے والے اب بھی موجود تھے، لیکن ان کی تعداد کافی کم رہ گئی تھی۔ لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ آخی اب کو سچے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ کا خدا ہی حقیقی خدا ہے۔ حضرت الیاس نے کوئی کامل پر ان مشرکوں سے مقابلہ کیا۔ بال کے پجاریوں نے جانور کو ذبح کی، حضرت الیاس نے بھی قربانی پیش کی۔ پجاری بال دیوتا سے آسمان سے آگ اتارنے کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن آسمان سے کوئی آگ نازل نہ ہوئی۔ جبکہ الیاس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو آسمان سے ایک آگ کی لہر اتری اور قربانی کے گوشت کو جلا دیا، جس سے بنی اسرائیل کے عقل مند لوگ سمجھ گئے کہ الیاس علیہ السلام کا رب ہی سچا معبود ہے اور وہ اسے حقیقت معبود پر ایمان لے آئے۔ لیکن
وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے بعد بال کی پرستی دوبارہ شروع ہو گئی، جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت تک جاری رہی۔ ہم نے بت پرستی کو دبایا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیلی ریاست میں دوبارہ بال پرستی پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کی بار بار شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یرمیہ نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور انہیں غلام بنا لیا جائے گا، لہٰذا بخت نصر کے دور میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور بال کی پرستی اس کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں تک بابل میں غلام بنے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بال پرستی ایک شیطانی مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ 16ویں صدی میں بھی ہونے والے شیطان کی پوجا کے حوالے سے بے شمار انوکھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یورپ انسات السانیہ اور صنعتی انقلاب کے جدید دور کی طرف بڑھ رہا تھا، اس زمانے میں بال پرستی کے گھنونے رسومات ادا کی جاتی تھی اور بعض زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں گرج سے نکالے جانے والے پادری شیطان کے پجاری بن جاتے تھے۔ 16ویں صدی کے ابتدا میں بے شمار پادری، کارڈینل اور عیسائی یورپ کے موت کی سزا دی گئی، جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مسیح کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہیں، کالا جادو سیکھتے ہیں اور ننھے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، انہیں بال کے آگے ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ بال کو خوش کر سکے۔ اس زمانے میں اور کرافٹ جیسے جادو اپنے عروج پر تھا، جب بہت سارے ویچرز کو پکڑا گیا اور چرچ نے انہیں سزائے موت سنائی۔ ایک ہندوستان میں بھی ہر سال 40,000 ڈالر سے زیادہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جن میں اکثر بچوں کو دیوتاؤں کے آگے بلی دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ بال کی پوجا نہ صرف یورپ اور مشرق وسطی بلکہ ہندوستان اور ایسٹرن ملکوں میں بھی کی جاتی تھی، جو آج بھی جاری ہے۔ بال دیوتا کی پجاریوں نے بعد میں ایلومناٹی اور فری میشن جیسے شیطانی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا کام ہی بڑے بڑے صنعت کاروں اور مشہور شخصیات کو بال پرستی میں شامل کرنا ہے اور شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اس تنظیم میں آج ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے شامل ہیں، جو بعض کو اپنی روح بیچ کر شہرت کماتے ہیں اور لوگوں کو شیطان کے قریب لاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب انسانیت مارس تک جا پہنچی ہے، بال اور اس کے پیروکار اس دور میں بھی پوری طرح سرگرم نظر آتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز اور برانڈ اس بال دیوتا کی شکل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال میں ہی والی کامن ویلتھ گیم کا اوپننگ سرمنی تھا، جس میں ایک RTCLB کو دکھایا گیا۔ اس پروگرام میں عورتوں کے اس بال کے حملے ہاتھ میں مثال لے کر کھڑا دکھایا گیا۔ بال دیوتا کی تاریخی کو جاننے والا ہر شخص انسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کی پجاری کی نقل ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ رسم بال کی اسی روایت اور تاریخ کو دہرا رہا ہے، جسے آج دنیا کے سامنے کھلے عام کیا گیا۔ فتنے کے اس دور میں شیطان اور بال کے پھیلتی ہوئی اس جال کو معاشرت، سیاست، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بال پرستی کو آج خوبصورت بنا کر ہماری زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس شیطانی بھیڑ کا حصہ بننے والوں کو دنیا میں صرف چند دنوں کی کامیابی ملے گی، جبکہ آخرت میں ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ اسلام ہی وہ واحد رستہ ہے جو شیطان کی ان چالوں سے ہمیں بچا کر خداوند خدا کی لافانی اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔